Assalamualaikum everyone. This is Educated and Fatma and you are watching Law for Everyone on Media Focus. First of all, I would like to say thanks to all my viewers जिन्होंने हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बेस्ड था बहुत पसंद किया, हमें बहुत अप्रिशिएट किया. सो आपकी सपोर्ट हमें इसी तरह चाहिए होगी, तो आप इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए. एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज भी हम लोग अपने प्रोग्राम में मौजूद हैं और आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी विरासत का कानून. विरासत क्या होती है, किन लोगों में तकसीम होती है, किस पे इसका राइट बनता है, आज हम इन तमाम मामलात के ऊपर डिस्कशन करेंगे. और हदीस नबवी भी है कि विरासत का इल्म खुद भी हासिल करो और कोशिश करो कि दूसरों में फैलाओ. तो आज हमारी यही कोशिश रहेगी और इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही काबिल सीनियर लॉयर्स मौजूद हैं जो बहुत ही नामवर भी हैं और जिन्हें किसी भी किस्म की तारुफ के जो है वो मोहताज नहीं है. वो ऑलरेडी बहुत ही नोन शख्सियत हमारे साथ मौजूद है. सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं वो हैं सर यासीन आजाद साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर रह चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. हाउ आर यू सर? सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. उसके साथ हमारे दूसरे गेस्ट हैं खालिद जावेद साहब जो कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची के साबिक सदर रह चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. वेलकम टू आवर शो. थैंक यू. सर जैसे कि हमने अभी बात करी कि विरासत से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है और आप लोग यहाँ पे मौजूद है, तो मैं चाहूंगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस जो टॉपिक, वैसे तो कहना चाहिए हमारे कुरान ने और हमारे कानून ने दोनों ने इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से बताया है एलेबरेट करके, मगर फिर भी काफ़ी क्यूरीज रह जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी तक अनफोल्ड है. लेकिन हम स्टार्ट करेंगे सर बेसिक्स से ताकि हमारी पब्लिक इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके. सर पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड अकॉर्डिंग टू शरीयत उसकी जो जायदाद है वो उसके वर्सा में किस तरह से तकसीम होगी एंड मेन थिंग कि वर्सा कौन कौन होंगे उसमें. देखें, जब किसी की डेथ हो जाती है और उस आदमी के अगर बीवी बच्चे मौजूद हैं और उसके वालिदैन मौजूद हैं जी सर, तो शेयर जो है उनके वालिदैन का भी बनेगा, सही, उनके बीवी बच्चों का भी बनेगा. और उसके लिए शरीयत के कानून के मुताबिक हर एक आदमी के शेयर को डिफ़ाइन कर दिया गया है. जी सर. लेकिन मिसाल के तौर पर किसी आदमी की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद वो खातून यानी उसकी कोई औलाद नहीं है जी, तो उसका शेयर कम हो जाएगा. सही, औलाद है तो शेयर ज़्यादा हो जाएगा. और जो वरासत का कानून है इसको अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम के अंदर डिफ़ाइन कर दिया गया हर आदमी का कि किसका क्या शेयर हो. जी, यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अमूमन वक्तन फ़वक्तन हमारे कवानीन चेंज होते हैं लेकिन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को कोई आदमी तब्दील नहीं कर सकता जी, क्योंकि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को तब्दील करेंगे तो वह इस्लामी इंजेक्शन के ख़िलाफ़ हो जाएगा और वो लॉ जो है अगर अदालतों में जाएगा तो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. तो जब शरीयत ने और कुरान पाक के अंदर लोगों के हकूक़ को और उनका शेयर जो प्रॉपर्टी के अंदर डिफ़ाइन किया गया उसमें आपने ये देखना है कि बेटे का शेयर कितना होगा, बेटी का शेयर कितना होगा, वाइफ का शेयर कितना होगा, पेरेंट्स का क्या होगा. मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत बड़ा चार्ट है जिसके अंदर तमाम चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया. ये हर आदमी का इतना इतना शेयर होगा. मिसाल का तौर पे बेटे का अगर 1 करोड़ बनता है और 2 बेटियां हैं जी, तो बेटियों का 50-50 लाख रुपया बनेगा. जी, जी, वाइफ का ज़रा डिफरेंट हो जाएगा. हाँ, इसी तरह पेरेंट्स का. लेकिन सपोज अगर पेरेंट्स नहीं हैं जी, तो वो सारा शेयर तकसीम हो जाएगा वाइफ में और बच्चों में, बेटा बेटी जो भी हैं. लेकिन अगर कोई खातून जो है वो उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है लेकिन उसकी औलाद नहीं है जी, तो उस सूरत में बेवा के शेयर बिल्कुल अलग डिफ़ाइन है और बेवा के अलावा जो उस मरने वाले के बहन भाई हैं उनका भी शेयर बीच में आएगा पेरेंट्स को मिला के. लेकिन अगर मेल मेंबर है तो फिर बहन भाई कवर नहीं होंगे, सिर्फ पेरेंट्स कवर होंगे. जी, जी, तो हर चीज़ का एक तरीका कार बताया दिया गया है. और मुस्लिम लॉ जो DF मुल्ला का बुक है अगर आप उसको उठा के देखें पढ़ें तो उसका जो चार्ट दिया गया है उस चार्ट के अंदर एक एक चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है. और कोई भी आदमी अगर बाज़ औक़ात क्या होता है
کہ آپ کسی مولوی کے پاس چلے گئے، مولوی کے پاس ایج آتا ہے، وہ جو سٹوری دیتا ہے مولوی اس کے حساب سے بات کر لیتا ہے. جی تھوڑی دیر کے بعد وائف گئی، اس نے فیکٹس کچھ بتائے، وہ کچھ شیئر. ایسے لیکن میں یہ کہتا ہوں اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. جی جب ہمارے اسلامک لا کے اندر اس کی پوری گارنٹی موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، ہاں یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے جس پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. کہ کیا ہم بیٹیوں کا اپنا وہ حق جو اسلام نے ان کو دیا ہے وہ ان کو دیتے ہیں یا نہیں نہیں دیتے. دیتے. یہ ایک دوسری بحث جی شروع ہو جی جائے گی. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے اس میں ہماری سوسائٹی میں اگر اسلام کے مطابق تمام اولاد کا، بچوں کا، بہن بھائیوں کا، والدین کا شیئر مقرر کر دیا گیا جی تو بہتر یہی ہے کہ وہ شیئر شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے. جی جی سر اس چیز کو میں تھوڑا کنٹینیو کروں گی. خالد صاحب آپ مجھے اس کا جواب دیجیے گا. سر نے بڑی اچھی بات بتائی اور یہی ایکچوئل میں ساری کورٹیں ہماری جو ہے کورٹس اسی ٹاپ بھری ہوئی ہیں کہ بھائی ہوتا کچھ یوں ہے کہ موسٹلی سر کی بات کو آگے کرتے ہوئے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ پریفرنس کرتے ہیں کہ جو بڑا بیٹا ہے اس کے نام پراپرٹی کر دو کہ ضعیف ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ سب جو معاملات ہے وہ بیٹا دیکھ لے گا. اس کے بعد ہوتا ہے کچھ یوں ہے کہ بیٹا جو ہے جب وفات ہو جاتی ہے پیرنٹس کی اسپیشلی فادر کی تو اس کے بعد وہ سارے پراپرٹی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ دوسروں کو ان کا شیئر نہیں دینا چاہتا. جیسے کہ سر نے بھی کہا کہ وہ بولتا ہے میرا اتنا شیئر ہے، میں نے اتنا کنٹریبیوٹ کرا اور دوسروں کو اپنے حق سے محروم کرنے کی کہنا چاہیے پوری کوشش کری جاتی ہے. اس معاملے میں سر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے آج کا جو موضوع ہے بڑا اہم ہے. جب ہم انہیریٹنس کی بات کرتے ہیں تو مینلی ہم جو اسلامک لاز ہیں اس کے مطابق بات کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں اور قومیتیں بھی رہتی ہیں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتی ہیں. تو ہمارے جو اسلامی قوانین ہیں انہیریٹنس سے متعلق ان کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا. یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے. صحیح. ان کا اپنا ایک لا انہیریٹنس ہے جس کے تحت ان کو وہ جی جی بالکل. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اسلامک لا کی کر رہے ہیں، شریعت لا کی کر رہے ہیں. شریعت لا میں بھی ہمیں پھر تھوڑا سا ایک اختلاف ملتا ہے، بڑا تھوڑا سا، جہاں پہ شیئرز کی بات ہوتی ہے کہ ایک مکتبہ فکر ہے حنفی اسکول آف تھاٹ اور ایک ہے فقہ جعفریہ. تو دونوں میں وہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن انکار کہیں بھی نہیں ہے. شیئر سب کے ہیں. سر سب کے. آپ نے جو ایک خاص مثال دی ہے کہ بڑا بیٹا ہے، والد جو ہے وہ ان کے نام پہ کوئی پراپرٹی خرید لیتے ہیں. والد کے انتقال کے بعد بڑا بیٹا اگر یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ پراپرٹی میری ہے، یہ ترکہ نہیں ہوگا، یعنی انہیریٹڈ پراپرٹی نہیں ہے فادر کی، تو یہ غلط ہوگا. صحیح. والد کی انکم سے اگر کوئی ایسٹ بنایا گیا ہے اور وہ بیٹے کے نام ہے یا بیٹی کے نام ہے، چھوٹے یا بڑے کے، تو اس کو ہم اپنی قانونی زبان میں کہتے ہیں بے نامی ٹرانزیکشنز. ایگزیکٹلی بالکل سر. تو وہ جو چیز ہے وہ ہے والد کی، جی لیکن وہ نام بیٹے کے ہے. لہٰذا جو باقی جو لیگل ایئرز ہیں ان کا اس میں اسی طرح شیئر ہے. اگر وہ پراپرٹی والد کے نام ہوتی تب بھی ان کا وہی شیئر ہوتا. اگر وہ بیٹا انکار کرتا ہے تو مجبوری ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے فائدے کے لیے بہت سارے غلط کام کر جاتے ہیں. یہ ہماری معاشرتی کمزوریاں ہیں. اس کے لیے پھر کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور کورٹ میں جا کے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ پراپرٹی جب خریدی گئی تو اس کا جو فائنانس ہے یا جو پیسہ ہے، رقم ہے، وہ والد نے پرووائڈ کی تھی. بیٹے کی اپنی انکم سے یہ خریدی نہیں گئی ہے. تو وہ اب جہاں تک بات رہی شیئرز کی، جیسے یاسین آزاد صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا، تو جو تو ایک ڈائریکٹلی فرسٹ بلڈ ریلیٹڈ لوگ ہیں، جیسے اگر کسی صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی وڈو ہے تو اس کا حصہ متعین ہے 1/8. جی. یعنی جو تمام ایسٹس ہیں، موویبل ایموویبل، تمام ملا کے جب ان کا ٹوٹل کیا جائے گا تو سب سے پہلے جو اگر کوئی لون ہے، قرضہ ہے یا کوئی اور پیبل ہے تو وہ پہلے مائنس کی جائیں گی. باقی جو ترکہ بچے گا
اس کا 1/8 1/8 جو ہے وہ وڈو کا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ پھر جو بیٹے کا شیئر ہے، جیسے یاسین آزاد صاحب نے بتایا، مثال دے کر بتایا، بیٹے کا شیئر بیٹی سے ڈبل ہے۔ تو اگر 2 بیٹے ہیں 4 بیٹیاں ہیں تو وہ اس کے 8 حصے ہو جائیں گے، 4 حصے بیٹوں کو چلے جائیں گے، 2 اور 4 حصے۔ والدین اگر موجود ہیں، فادر اور مدر، تو ان کا بھی شیئر ہے۔ صحیح۔ اگر اولاد نرینہ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو پھر مرحوم کے بہن بھائیوں کو بھی شیئر جاتا ہے، لیکن ہوتا وہ بہت تھوڑا ہے، لیکن ہے پھر۔ اور دوسری بات یہ جو ابھی آپ نے کری کہ فادر کی پراپرٹی، اسی طرح وائس ورسا اگر ہم بات کریں، آج کل بہت کامن ہے کہ باہر لڑکے چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے اور پھر یہاں وہ پیسہ بھیجتے ہیں اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو بھیجتے ہیں، اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری، دیکھیے جو بیسک چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ جس شخص کے نام پہ وہ پراپرٹی ہے، کیا اس شخص کی انکم یا فنڈز یا فائنانس سے وہ بنائی گئی ہے یا کسی اور کے فنڈ سے بنائی گئی ہے۔ اگر تو اس کے فنڈ سے بنائی گئی ہے تو وہ پراپرٹی اس کی ہے۔ لیکن تھوڑا سا میں ایک ذاتی رائے رکھتا ہوں، مثال کے طور پر اگر ایک بیٹا باہر چلا گیا ہے اور باہر سے وہ پیسہ کما کے بھیج رہا ہے، تو ایک اوپینین یہ بھی ہو سکتی ہے، ون کین ڈیفر، کہ وہ جو پیسہ بھیج رہا ہے وہ اپنے لیے پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں بھیج رہا، بلکہ جو والدین نے اس کی پرورش کی ہے، تعلیم و تربیت پہ خرچ کیا ہے، تمام اخراجات کیے ہیں، باہر بھیجنے کے لیے کیے ہیں، تو وہ ایک طرح سے والدین کی خدمت کر رہا ہے۔ صحیح، میں لفظ استعمال تو نہیں، ری ایمبرس، سم سارٹ آف ری ایمبرسمنٹ۔ جی وہ جب وہ والدین کو دے رہا ہے تو میرے خیال میں وہ اس کو اپنا نہیں کلیم کر سکتا، وہ تو اس نے والدین کو دیا ہے، والدین کی شفقت، والدین کے اخراجات، تعلیم وغیرہ کا اس کے بدلے میں، لہذا وہ پراپرٹی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے پیسے سے بنی تھی۔ اگر اس کے پیسے سے بنی تھی وہ علیحدہ سے بنا لے تو بات دوسری ہے۔ تو پراپرٹی تو وہ سب میں تقسیم ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی اسپیسیفکلی پیسہ بھیجے اور یہ کہے کہ اس پیسے سے فلاں چیز خریدی جائے جو میری ہوگی، وہ چاہے کسی کے نام بھی ہو، وہ پھر اسی کی سمجھی جائے گی۔ صحیح۔ سر پلیز مجھے بتائیے گا کہ ڈیسیز پرسن کا اگر جو بھی گھر ہے، جو بھی وراثت کی وہ جائیداد پراپرٹی چھوڑ دیتا ہے، وہ اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے، کوئی لون ہے یا گروی رکھی ہوئی ہے، تو وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی ورثہ میں یا اس کا کیا پروسیجر ہے؟ دیکھیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو نماز جنازے کے بعد ایک اعلان کیا جاتا ہے، اگر کسی کا کوئی لین دین مرنے والے کے ساتھ ہے تو وہ اس وقت اعلان کرے گا۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ کلیمنٹ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، تو وہ اگر یہ کہتا ہے جی مجھ سے اتنا پیسہ انہوں نے لیا تھا جو مجھے واپس نہیں دیا، یہ قرض ہے۔ عموماً لیگل ایئرس میں سے جو بھی کوئی ہوتا ہے، اگر وہ ویل ٹو ڈو ہیں، اس پوزیشن میں، تو وہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ کلیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خالد بھائی نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب آپ یہ معاملات کریں گے تو اگر اس بات کا کوئی پروف ہے کہ مرنے والے نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، تو پھر قانون اور قاعدے کے مطابق پہلے جس طرح انہوں نے کہا وہ پراپرٹی کل اگر سیل ہوتی ہے، اس کا آکشن ہوتا ہے یا کیا، تو وہ اماؤنٹ وہاں سے ڈیڈکٹ ہو کے ان لوگوں کو جانی چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ ان چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں، مرنے والے پہ بوجھ نہیں چھوڑتے۔ اب جس طرح پاپی خالد بھائی نے کہا جو بینامی ٹرانزیکشن والی بات ہے، بینامی ٹرانزیکشن میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو یہ پروو کرنا بڑا مشکل ہے بغیر ایویڈنس کے کہ جو چیز آپ کلیم کر رہے ہیں وہ آپ کی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر جائیں تو کورٹ کے 10 سال جھٹکے کھائیں، ایویڈنس سے ثابت کریں کہ آپ نے اپنی لائف ٹائم میں یہ دیا تھا۔ میں نے یہ دیکھا کوئٹہ کی ایک پارٹی ہے جن کے فادر نے 3 شادیاں کی ہوئی تھی، رائٹ، تینوں میں سے فادر کے دور میں ہی ڈسپیوٹ ہو گیا۔ ایک جو بڑا ایک پولیٹیکل آدمی تھا، اس نے فادر نے اپنی لائف ٹائم میں ہی اس کا جو حصہ بکھرا اس کو اعلیٰ کر کے دے دیا۔ باقی 6 بھائیوں کے متعلق کیا کہا؟ 6 بھائیوں کو کہا کہ باقی جتنی پراپرٹی ہے یہ 6 بھائی اس کے جوائنٹ آنر ہیں،
لیکن بیٹیوں کو انکلوڈ نہیں کیا. اوکے. بیٹیوں کو انکلوڈ نہیں کیا. وہ ایک آربیٹریشن ایوارڈ بنا, ایوارڈ کے بعد کورٹ میں معاملہ گیا, سارا گیا. صحیح. لیکن جب میں کورٹ میں گیا تو میں نے ان کی بہنوں کو بھی پارٹی بنایا, سمپل اس گراؤنڈ پہ کہ اگر یہ طے ہو گیا کہ صرف بیٹوں کو جائے گا تو میرے نزدیک وہ فیصلہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. بیٹیوں کا بھی حق بنتا ہے. وہ معاملات اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ان بھائیوں میں جو سب سے زیادہ طاقتور تھا وہ کوئٹہ کی اربوں روپے کی پراپرٹی پہ اس وقت قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. صحیح. لیٹیگیشن اپنی جگہ پہ پچھلے 18 19 20 سال سے چل رہا ہے. وہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. ہر پراپرٹی میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کا بینامی آنر ہوں. کورٹ اس کو کہتا ہے تم ثبوت تو دو, بینامی جوائنٹ بزنس ہے فادر کا, اور تینوں یا چاروں یا پانچوں کے پانچوں بیٹے اس بزنس کے اندر بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں. تو ایک آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس پراپرٹی کا میں مالک ہوں, میرے 5 بھائی مالک نہیں. اگر کوئی شخص اپنی جو وراثت اپنی جائیداد میں سے اگر وہ پرٹیکولرلی کسی ایک بچے کو حصہ چاہتا ہے کہ اس کا حصہ زیادہ دے, مطلب اکارڈنگ ٹو دا شریعت نہیں دینا چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ زیادہ حصہ دے دے, بہت فرما بردار بچہ ہے, بہت کچھ کیا ہے, یا وہ چاہتا ہے کہ نہ دے, تو ایسے کوئی ہے وہ کون سی ہمارا قانون اس چیز کو مطلب اجازت دیتا ہے, ہماری شریعت اجازت دیتی ہے, یا سب کے ایکول حصے ہی ہوں گے ہر حال میں؟ دیکھیے, کسی کو حصہ نہ دیا جائے ایسا تو کوئی پروویژن نہیں ہے. صحیح. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اخبار میں اشتہار آتا ہے کہ فلاں صاحب نے اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا. جی جی. ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح. کوئی آگ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. جیسے یاسین صاحب نے کہا, دیکھیں اسلامک لاء میں تو حصے مقرر کر دیے گئے ہیں. جو میں نے پہلے کہا, تھوڑی سی مزید وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا. جی. شاید میں جو سمجھا ہوں کہ جو قرضہ ہے وہ بھی حصوں کے حساب سے دینا, نہیں, حصوں کے حساب سے نہیں. جو ایسٹس ہیں ٹوٹل جو لیفٹ جو چھوڑے ہیں ڈسیز نے, اس میں سے پہلے قرضہ ادا کر دینا ہے. جی بالکل. اس سے تو بعد میں بنیں گے. وہ انٹائرٹی کے طور پہ وہ قرضہ چاہے بینک کا ہو یا کسی کا ہو, کفن دفن کا, جو وہ ادا کر دینا, اس سے بعد میں ہونے. جی. اب دوسری بات جو آپ نے ابھی خاص طور پہ جو پوائنٹ آؤٹ کی ہے, دیکھیے اس بات کی اجازت تو ہے کہ والدین کو, والد کو کسی ایک بچے سے یا بچی سے زیادہ انسیت ہوتی ہے یا زیادہ لو اینڈ افیکشن ہوتا ہے, تو اس کی ایک شکل ہے تحفہ, گفٹ. تو گفٹ کے ذریعے اپنی زندگی میں وہ جو چاہیں اس کو دے سکتے ہیں. صحیح. چاہیں تو ساری پراپرٹی دے دیں, یا ایک حصہ دے دیں, 10% دے دیں, 50%. لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا. پسند اس لیے نہیں کیا گیا کہ دوسروں کا حق مار کے کسی ایک کو دے دینا, اس عمل کو تھوڑا پسند نہیں کیا گیا. جیسے میں ہے تو کروٹ سی مثال لیکن دے دیتا ہوں. جیسے طلاق کی اجازت ہے لیکن اس کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا. اجازت دی ہے بٹ ناپسندیدہ, اوائڈ کرو جہاں تک ممکن ہو. تو اس بات کی اجازت ہے یس کہ کسی ایک بچے بچی کے نام پہ اگر کوئی چیز کو دینا چاہے تو اپنی زندگی میں اس کو گفٹ کے ذریعے دے سکتا ہے, اور باقی جو بچے گا وہ شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا, اور اس تقسیم میں اس کا بھی حصہ ہوگا جس کو گفٹ ملا ہے. گفٹ تو علیحدہ ہے, گفٹ تو علیحدہ ہے, گفٹ تو علیحدہ ہے, لیکن جو باقی بچے اس میں حصہ ملے گا, لیکن اپنی زندگی میں. اور پھر گفٹ کی شرائط ہیں, وہ شرائط پوری ہونی چاہیے. 3 شرائط ہیں جو عام طور پہ قوانین میں, وہ شرائط پوری ہونی چاہیے. لیکن جو دوسرا سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ کسی کو نہ بھی دیں تو وہ نہیں ہو سکتا. وہ گفٹ نہ کرے لیکن اس کے انتقال کے بعد جو اثاثہ, جو ترکہ, جو ایسٹ, جو پراپرٹی موویبل یا اموویبل چھوڑی ہے, اس میں سب کا حصہ ہوگا جو اہل ہیں, اس میں کسی کا نہیں. تھینک یو سر. سر اب بات نکل آئی ہے گفٹ کی, تو میرے خیال سے اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیتے ہیں کہ کیا ڈفرینس ہے کہ ول مطلب گفٹ میں, وصیت میں. یہ جیسے ہم اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی فلانے کو گفٹ کیا تھا, اب لوگ آ کے چیلنج کر رہے ہیں
ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے کورٹس میں. لوگ کہتے ہیں کہ وصیت کی ول کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ سر ان سب چیزوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ گفٹ میں یہ وراثت کی جو تمام چیزیں ہیں جو کس طرح سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے؟ اگر لوگ اس سے ڈینائی کر رہے ہیں کہ بھائی گفٹ بھی کچھ نہیں ہے, ہم چیلنج کر رہے ہیں وصیت بھی کچھ نہیں ہے, یہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جہاں تک ول کا تعلق ہے, ول کے متعلق تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز اس کو ملے. صحیح سر. وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہو گئی. یس. گفٹ کے لیے جس طرح خالد بھائی نے ابھی کہا کہ جب کوئی پراپرٹی آپ نے گفٹ کرتا ہے کسی بچے کو تو اس کی جو 3 کنڈیشن اس طرح خالد بھائی نے کیا, پروپوزل, ایکسیپٹینس اینڈ پوزیشن, یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. اسی وجہ سے بعض وقت کیا کہتے ہیں کہ اگر وہی گفٹ ڈیڈ رجسٹرڈ گفٹ ڈیڈ ہے تو اعتراض کرنے کی گنجائش کم رہ جاتی ہے. لیکن اگر اٹیسٹڈ کاپیاں ہیں اور پارٹی اس کو ڈسپیوٹ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ گفٹ جو ہے نہ تو اس میں ہمارے دستخط ہیں یا وہ معاملہ کورٹ میں جائے گا, کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پراپرلی گفٹ ہوا یا نہیں ہوا. لیکن گفٹ ایک دفعہ ہو گیا, لو اینڈ افیشن ہو گیا, جیسے بھی ہو. ہاں اگر کنڈیشنل گفٹ ہے تو وہ ایک دوسری بات ہے, وہ دوسری بات ہے. جی جی. تو ایسی صورت میں کیا پوزیشن ہو جائے گی کہ گفٹ ہو گیا, وہ پراپرٹی اس بندے کی ہو گئی. صحیح. اور کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے وہ ایگریوڈ ہے تو اس کو کینسلیشن کے لیے کورٹ جانا پڑے گا. اس کو کتنی کامیابی ہوتی ہے کتنے نہیں, یہ آنے والا وقت. دیکھیں جس طرح آپ نے اپنی ڈسکشن میں کہا, مثلا ایک آدمی کی 4 بیٹے ہیں. صحیح. باپ زندہ ہے, اس کا ایک بیٹا مر گیا, اس کی اولاد ہے. صحیح. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پوتے کو پراپرٹی نہیں دی جاتی. جی جی. یہ ڈسپیوٹ میں نے کئی جگہ دیکھا. جی. لیکن اس کا بھی لوگوں نے حل نکالا. جی. کہ اگر دادا صحیح تھا تو اس نے کیا کیا کہ اس بچے کے فادر کا جتنا شیئر بنتا تھا انہوں نے جا کے وہی شیئر اس کے ہاتھ میں گفٹ کر دیا. صحیح صحیح. گفٹ کر کے تو اس بچے کو سیف کر دیا. گفٹ آنے کے بعد وہ سیف ہو گیا. لیکن بعد میں یہی معاملہ جب شریعت کورٹ میں گیا تو شریعت کورٹ نے کہا کہ نہیں, مرنے والے کی پراپرٹی میں اس کے بیٹے کا بیٹی کا حق بنے گا, پوتا پوتی کا حق بنے گا. یہ شریعت کورٹ کا ججمنٹ. لیکن اس سے پہلے میں نے پریکٹیکلی دیکھا بعض لوگ جو سنجیدہ لوگ ہیں یا جو اسلام کی بات کرتے ہیں, انہوں نے جو ہی دیکھا کہ یہ میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا, اس کے 2 بچے ہیں, شاید بعد میں ان کو نہ ملے تو جاتے ہیں وہ جتنا ان کا شیئر بنتا ہے ان کے نام پہ گفٹ کر دیتے ہیں. تو ہر مسئلے کا حل ہے, قانون میں ہر مسئلے کا حل ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں. تو اب گفٹ اور ول کی جس طرح بات کی, دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ول کا وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا کراتے, کبھی بھی نہیں کراتے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ول کر دیا تو بل میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ 1/3 سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے. لیکن گفٹ کے لیے یہ پابندی نہیں ہے. تو بہت ساری چیزوں کا یہ فرق جو اپنی جگہ پہ ہے. آج تو الحمدللہ بہت زیادہ آئی ایم ویری ہیپی ایکچولی کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. تے آنریبل میرے خیال سے میں جیسے تمام لائرس اور اپ کمنگ لائرس بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں سر کو اور خالد صاحب کو, یاسر سادہ صاحب کو, اور کہنا چاہیے ہمارے آئیڈیل ہیں یہ لوگ. تو آج میں بہت خوش ہوں, بہت اچھے سے جو ہے میرے خیال سے آج میری بھی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. سر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں چاہوں گی کہ آپ 2 لائنیں ہمارے چینل کے پلیز. فوکس میڈیا کے متعلق جو میرا اپنے ذاتی پوائنٹ آف ویو وہ یہ ہے کہ بہترین طریقے سے اپنے تمام معاملات کو وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ لوگوں کی اویئرنیس کے جو پروگرام آپ چلاتے ہیں اور لوگوں کو قوانین کے متعلق آپ نالج دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں سوسائٹی میں یہ بہت بڑی خدمت ہے, اور اس کے لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں پٹی صاحب کو کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا. مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی, اور آج ان کا پروگرام اٹینڈ کر کے بھی خوشی ہوئی. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پروگرام میں کامیابی سے امکنار کریں اور تمام معاملات کو مزید بہتری کی طرف لے جائیں, اور سوسائٹی میں جو خرابیاں ہیں, جو برائیاں ہیں, ان کی نشاندہی کریں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 23 کروڑ عوام کا بہت بڑی خدمت ہوگی. تھینک یو سر خالد صاحب. سب سے پہلے میں میڈیا فوکس کا تہہ دل سے مشکور ہوں, اس لیے کہ آج کل جو کہ حالات ہیں
کہ چینل کے اوپر سیاست 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 اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات الزامات الزامات. اس ماحول میں یہ جو میڈیا فوکس کی یہ کاوش ہے کہ یہ در حقیقت معلوماتی پروگرام ہے, اویئرنیس کا پروگرام ہے, لوگوں کو اپنے قانونی حقوق کو کیا کیا ہیں ان کی معلومات فراہم کرنے کے لیے میڈیا فوکس نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خدمت ہے. اور اس کے لیے بٹی صاحب ہیں, آپ ہیں ایز این اینکر, مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ معلوماتی پروگرام جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں, میری خواہش بھی ہے کہ یہ جاری رہنی چاہیے. جیسے آج کا موضوع ہے یہ ایک نشست میں کور نہیں ہو سکا ہے, اس میں بہت سے سوالات باقی ہیں, اس کو ایک سے زیادہ نشستوں پہ بھی رکھا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس قسم کی معلومات جو ہیں وہ پبلک کو دے رہے ہیں. یہ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور میڈیا فوکس کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہم سب آپ کو مشکور ہیں. دوسرا, جس طرح جس خوبصورتی سے آپ پروگرام کو کنڈکٹ کرتی ہیں, آپ کو بھی مبارک. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالا. آپ کا ٹائم واقعی میں بہت قیمتی ہے, ہم یہ بات جانتے ہیں. آپ لوگ یہاں پہ آئے, وی آر ویری آنرڈ. آج پروگرام کا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے. کوشچنز ابھی بھی جو ہے مجھے لگتا ہے ایک اور ہمیں سیشن کرنا پڑے گا انہیریٹنس لا پہ, بیکاز لوگوں کی بہت ساری کیوریز ابھی بھی باقی ہیں. میرے پاس سوال بھی بہت سارے ہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس چیز کو کور کرنے کی کوشش کریں گے, یا کوشش کریں گے کہ آپ لوگ مجھے بتائیے کمنٹس میں کہ آپ نیکسٹ ٹاپک کون سا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس کے اوپر ضرور کسی اور سینئر لائرس کے ساتھ آئیں گے اور آپ کی ساری کیوریز کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ انعم فاطمہ. اللہ حافظ.